बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूमत ने अपनी पूरी एक साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है, और वो कारकर्दगी की जो रिपोर्ट होती है उसको हम इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। और इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता एक साल में हुकूमत ने क्या किया और क्या नहीं कर सकी उसकी एक सरकारी तौर पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उसके लिए पूरा स्टाफ होता है हमारा वजारत ख़जाना का, वो सारा साल इसमें लगा रहता है, और फिर वो तैयार करके और उसके ऊपर अच्छे अच्छे तबसरे लिख कर और बुरे बुरे तबसरे लिख कर गलत अंग्रेजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवा कर वो पोस्ट करते हैं। वो सारा साल दस्तयाब रहते। तो रिसर्च करने वाले बच्चों बच्चियों से लेके और मुस्तकबिल की सनती प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए वो डाटा होता है, जो डाटा दस्तयाब होता है, वो डाटा जारी होता है। ये हुकूमत की एक किस्म की, जैसे को बच्चा साल के बाद होने वाले इम्तहान के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करता है, वैसे हुकूमत उसको पेश करती है और कलकारियां मारती है। मैंने कहा कि हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। देखिए, जब से 18वीं तरमीम हुई है, वफाकी हुकूमत का काम बजट के मौके के ऊपर जूते खाना रह गया, क्योंकि अवाम की रिलीफ के जितने शोबे थे वो उन्होंने उठा के दे दिए सूबों को। ठीक है, तो सूबों का बजट आता है 3 से 4 दिन के बाद, हफ्ते बाद। तो उस वक्त तक अवाम के लिए जो रिलीफ मिलना होता है उससे पहले चंगी छितरौल होती है वफाकी हुकूमत की, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने अवाम को तो कुछ देना नहीं होता, मां सिवाय कि वो पेट्रोल महंगा करने के, गालियां खा सकने के अलावा। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई है जी, इसके चीदा चीदा नकात मैंने कहा कि आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए जाएं। सबसे पहले जी, जीडीपी का हुजम 337 अरब डॉलर था माली साल 2023 में, जब यह हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, और अब बढ़कर 452 अरब डॉलर हो गया, यानी कि मईशत का मजमूई हुजम। उसके बाद जो है वो मईशत की शरह नमू जी 0.2% मनफी थी, और इस साल 3.7% हो गई। अच्छा जी, ज़राअत की शरह नमू 1.5% 1.53% थी 2024-25 के अंदर, यानी पिछले साल। इस दफा बढ़कर 2.89% हो गई। सनत की शरह नमू मनफी 3.88 थी माली साल 2022-23 के अंदर, जब इमरान अहमद खान न्याजी की हुकूमत का देहांत हुआ, और -3.8%, बल्कि 9%, 3.9% कब? जब इमरान अहमद खान न्याजी की हुकूमत गई है, और इस साल वो हुई है 3.51%, 3.5%। ये मौजूदा साल के अंदर हुई है। अच्छा, लार्ज स्केल बड़ी सनतों की तरक्की जी, ये मनफी 9.84% थी माली साल 2023 में, और इस साल माशाल्लाह 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 6.1% रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह सर्विसेज सेक्टर जो है जी, उसकी ग्रोथ थी 0.04%, माड़ा 104%, और इस दफा बढ़ के 4.9% हुई है। बहुत बड़ा जंप है जी। फीकस आमदनी थी जी 1547 डॉलर फीकस 2023 में, वो 1600-180 है। आहो, वो इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा था कि इनके आने से पहले फीकस आमदनी थी 1600-180, यानी 1680 डॉलर फीकस। ठीक है, 100 उन्होंने अपने को लोपा लिया, तो इस दफा हो गई है जी 1901। ठीक है, 101 कह लें, 1901 डॉलर फीकस सालाना हो गई है जी। अफरात ज़र जी 29.2% थी 2023 के अंदर, 22-23 के अंदर। इस दफा 6.7% रही है जी। और करंट अकाउंट का खसारा 17 अरब डॉलर था। ठीक है, इमरान अहमद खान न्याजी के 2022-23 के अंदर। इस वक्त
کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس ہے 250 یعنی $25 کروڑ کا، خسارہ نہیں ہے، سرپلس ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب کرنٹ اچھا جی کرنٹ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے زیر مبادلہ کے ذخائر $2.9 ارب تھے اس دفعہ جی، آج کے دن میں $17.1 ارب ہیں۔ ترسیلات زر $27 ارب تھیں، اس دفعہ $38 ارب ہو چکی ہیں، اور یہ $43 ارب ہونے کا پورے مالیاتی سال کے اختتام تک اس کا امکان ہے۔ $42 ارب، 40 سے زیادہ ہی ہوگی۔ اچھا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ درآمدات جی، اور درآمدات کے لیے دستیاب اس وقت 2 ہفتے کی درآمدات کے لیے ہمارے پاس زر مبادلہ تھا جی، اور اس دفعہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ 3.25 ماہ کی جو درآمدات ہیں ان کے لیے دستیاب ہے۔ آئی ٹی کی برآمدات 3 ارب اور $14 کروڑ تھیں، اور اس دفعہ 3 ارب 80 کروڑ ہیں، 4 ارب اور 15 کروڑ تک چلی جائیں گی۔ یہ 10 مہینے کا ڈیٹا ہے جس کی میں بات بتا رہا ہوں۔ فری لانسر کی آمدنی، یہ جو میں اور میری طرح کے دیگر لوگ جو ولاگنگ کرتے ہیں اور ولاگ سے ڈالر کماتے ہیں، وہ تھی جی $64 کروڑ جی، اور اس دفعہ جی وہ $1 ارب سے کراس کر جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا بھی بتایا جی، مالیاتی خسارہ جی 8% تھا، اور اس وقت جو ہے وہ 1% سے کم ہے۔ سرپلس جو ہے جی ڈی پی کا وہ منفی تھا جی، 3.1% تھا، اس دفعہ مثبت ہے 3.2%۔ ملکی قرضوں کا حجم جی ڈی پی کا 75% تھا بلکہ 78% تھا، اور اس دفعہ ہے جی اس وقت ہے جی 68%، 10% کی کمی واقع ہوئی۔ اور زرعی قرضے جو تھے وہ 1880 ارب روپے جاری ہوئے تھے گزشتہ سال، 22-23 نہیں 23-24-25، اور اس دفعہ جاری ہوئے ہیں جی 2162 ارب روپے۔ اچھا جی، نجی شعبے کو قرضوں کا اجرا 768 ارب تھا، اس دفعہ 934 ارب ہے۔ اور نئی سرمایہ کاری کمپنیاں لسٹڈ جو ہوتی ہیں 3 ہوئی تھیں، اس سال 11 ہوئی ہیں۔ اور جناب کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی تعداد 3,79,000 تھی، اب 5,63,000 ہو گئی ہے۔ فارمل سیکٹر میں کمپنیوں کا اندراج جی 32,576 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں 598 ارب روپے تھا، اب 722 ارب روپے ہے۔ یہ غلط کام ہے، یہ فقیر پیدا کرنے کے لیے آپ نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، ہاں جی آہو، تو یہ انگریزی اور اردو میں ہمیں بھجوا دیا گیا ہے، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اصل میں اس میں ہوا کیا ہے، اصل میں کرکس آف دا میٹر عام آدمی کے زبان کے اندر جو اسے سمجھ آ جائے، اور خاک سار کی یہی تخصیص ہے کہ ہم عام آدمی کی سمجھ آنے والی معیشت بتاتے ہیں۔ ہر وہ صنعت یا ہر وہ شعبہ جو منسلک تھا بیرون ملک معیشت سے، اس کے اوپر کمی ہے۔ وجہ کیا ہم ابھی عرض کرتے ہیں، اس کے اندر کمی ہے، منفی گروتھ ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی ہے، زوال ہے۔ اور وہ معیشت جس کا جو کنیکٹ ہے مقامی معیشت سے، جس کو ہم ڈومیسٹک کامرس بھی کہتے ہیں، مقامی معیشت سے جو جڑی ہوئی ہماری معیشت کا حصہ ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ایسے چوڑے چوڑے چھوٹے چھوٹے بینک جو ہیں 50 ارب روپیہ سال کا انہوں نے پروفٹ کمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے کوئی ان کے پاس آیا ہے ٹرانزیکشن کے لیے تو انہوں نے کمایا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک کامرس کا سائز بڑا ہے۔ جی ڈی پی کا سائز جو ہے وہ ہمارا $452 ارب ہو چکا ہے، اور گزشتہ سال جو تھا وہ $411 ارب تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تقریباً 40 ارب ڈالر اضافہ ہوا۔ یہ 40 ارب ڈالر اگر ایکسپورٹ کی شکل میں باہر نہیں گیا تو لوکلی تو اس نے ادھم مچایا ہے نا جی، اس 40 ارب ڈالر میں ادھم مچنا بھی چاہیے، اور اس نے روزگار بھی جنریٹ کیے ہیں، اس نے نیا ٹیکس بھی جنریٹ کیا ہوگا، اس نے اور بھی بہت سارے کام کیے۔ تو لہٰذا حکومت جو ہے اس امتحان کے اندر پپو پاس ہو گئے، پپو پاس ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔
اب آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ نے بات کہی، میں نے خاکسار نے جو بات عرض کی ہے کہ بیرون ملک سے جڑی جو اکانومی تھی، دیکھیے آپ کی جتنی برآمدات ہیں اس سال کے اندر، اس کو تو ٹرمپ صاحب لے کے بہ گئے نا. ٹیرف لگ گیا، ٹیرف ہٹ گیا، ٹیرف لگ گیا، ٹیرف ہٹ گیا، ٹیرف لگ گیا، ٹیرف لاواں گا، اے کراں گا، او کراں گا. مطلب کہ یعنی یورپ اور امریکہ کے اندر اگر افراط زر جو ہے وہ بڑھا ہے، اور کچن انفلیشن تو 100% سے بھی زیادہ بڑھا ہے. پاکستان کے اندر کچن انفلیشن 100% نہیں بڑھا. آٹے کی قیمت 150 روپے کلو ہے، 125 سے 150 پہ آئی ہے. پچھلی دفعہ تو گندم زیادہ ہو گئی تھی نا، تو اس لیے آٹے کی قیمت نیچے چلی گئی. اس دفعہ نہیں زیادہ ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی ہے. یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے خاص طور پر. اس دفعہ آٹے کی قیمت تو اس طرح بڑی ہے نا جی، آٹے کی قیمت نہیں بڑی، تو ڈومیسٹک ہماری کچن کی انفراط زر میں اضافہ نہیں ہے، کچن انفلیشن نہیں بڑی. جبکہ یورپ اور امریکہ اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور امریکہ کے اندر قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں کچن کے آئٹمز کی. لیکن بات وہی کہ جو پاکستان کی معیشت بیرون ملک سے جڑی ہوئی تھی، جس کے اندر سب سے زیادہ برآمدات کا حصہ ہے، اور برآمدات ہماری سب سے زیادہ 22 ارب ڈالر کے قریب ٹیکسٹائل کی ہوتی ہیں، تو ٹیکسٹائل کے اندر چونکہ ٹیرف ٹرمپ صاحب کا ٹیرف لے کے دے کے بہ گیا، تو برآمدات ہماری اس طرح نہیں بڑھی جس طرح ہمارا ڈومیسٹک کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر اور کنسٹرکشن سے ملکہ تمام انڈسٹریز کے اندر 1.5 گنا ہے. وہ 4.5% کا ٹارگٹ تھا، وہ 6.25% ٹارگٹ اچیو کر گیا، 1.5 گنا. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو کیوں اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ آپ اس کا مطلب ہے سیمنٹ سیکٹر میں بھی گروتھ آئی ہے، اس کا مطلب ہے سٹیل سیکٹر کے میں بھی گروتھ آئی ہے، اور کنسٹرکشن سیکٹر نے ہماری توقع سے زیادہ جابز کریٹ کی ہیں، لوگوں کو زیادہ روزگار ملا ہے. میں فائلوں والے جو سٹے باز ہیں، جواری جو ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کھپ ڈال دی ہے. یہ باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جی بہتری ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی وہ جیڑیاں انڈسٹریاں عمران احمد خان نیازی کے دورے چ بند ہوئی سن، وہ چلنیاں بھی تے سن نا، وہ بحال ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہو رہی ہیں آہستہ. آپ کو پتا ہے کہ انڈسٹری اگر بند ہو جائے تو اس کو بحال کرنے میں 3 سے 4 سال تو خام خواہ کے لگ جاتے ہیں نا دوبارہ سٹارٹ کرنے کے اندر. تو وہ بحال ہو رہی ہیں، ایک تو یہ، اور نئی بھی لگ رہی ہیں، دوسرا یہ، تو اس کے اندر بھی ہمیں ٹارگٹ سے زیادہ گروتھ نظر آ رہی ہے. تو ڈومیسٹک کامرس اگر آپ کا سٹرونگ ہوگا تو ایکسپورٹس آپ کسی بھی وقت پکڑ سکتے ہیں، ایکسپورٹ میں اضافہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی. ٹیکسٹائل سیکٹر کو جی گود سے اتار دینا چاہیے. حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے ان کو، سبسڈی کھا کھا کے انہوں نے ہر سال مزید سبسڈی کا نام لینا ہوتا ہے. ٹی وی کے اوپر زیادہ تر ٹیکسٹائل ملرز اور ٹیکسٹائل کے ریلیٹڈ بندے بیٹھتے ہیں، اور وہ بیٹھتے ہی کربلا برپا کر دیتے ہیں. حکومت کو ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے. اکانومی نے اپنے آپ کو باقاعدہ دکھایا ہے. جو اکانومی 14,000 ارب روپے کا ٹیکس دے سکتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ چل رہی ہے. اور اگر وہ چل رہی ہے تو پھر آپ جو ہے ان کو جتنے مرضی جوتے مار لیں، چلے گی تو صحیح. وہ بس گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے پیٹرول 450 کا کر دیا، اور موٹر سائیکل سے لے کے پجیرو تک اور V8 تک سب نے ڈلوا کے گاڑی چلا لی، اور اس کے اوپر کوئی چیکو رولا نہیں ڈالا، تو پھر بازار کل ہی بند کر دیتے ہیں. پھر دفاتر کا کام کس لیے 4 دن پہ لے آئے آپ؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، مطلب کہ شادیوں اور ہوٹلوں پہ آپ نے کیوں پابندی لگا دی؟ ان کو بھی کام کرنے دیں، کیا خیال ہے؟ تاکہ معیشت کا پہیہ اور گھومے، تاکہ سرمایہ اور گھومے. اتنی سی گزارش کرنی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.